بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محقق العصر ہمارے استاد محترم حافظ ارشاد الحق عصری صاحب۔ ان کا موضوع ہے فتنہ انکار حدیث۔ دور جدید میں بہت سارے ایسے فرقے بن چکے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، تو ہمارے استاد محترم کا موضوع ہے فتنہ انکار حدیث۔ تو تشریف لاتے ہیں خطاب کرنے کے لیے محقق العصر حافظ ارشاد الحق عصری صاحب۔ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم و معزز سامعین کرام، آپ نے امام المحدثین سید الفقہاء امیر و امراء المومنین حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی عظیم الشان کتاب کا تعارف ہمارے محترم مولانا عبد الرحمن ضیاء متعنا اللہ بطول حیاتہ کی زبان مبارک سے سنا ہے، اور اب مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ حدیث کے بارے میں جو انکار کرتے ہیں حدیث کی حجیت کا، جو انکار کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کا، اس حوالے سے کچھ بات کہنی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو بھی انکار کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار، یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول کا انکار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت کیا ہے، یہ بات پہلے سمجھنی چاہیے۔ آپ کے فرامین ہوں، آپ کے معمولات ہوں، آپ کے ارشادات ہوں، ان کی وہی حیثیت ہے جو آپ کی حیثیت، جو آپ کی حیثیت۔ آپ کی کیا حیثیت ہے یہ خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان متعدد آیات مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اِنَّا
जअलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये सारी सिफ़तें बयान की हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। और भी बहुत सी आयात मुबारक हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन बियदी लिवाउल हमद व आदम व मा सवाहो तहता लिवाई अना सय्यद वुल्द आदम वला फ़ख्र अना खतीबुहुम इज़ा अनसतु। फरमाया कि क़यामत के दिन मैं सरदार हूँगा, सरदारी मेरे सर होगी। कोई नहीं बोलेगा मैं सबसे पहले बोलूँगा, मैं खतीब बनूँगा। मेरे हाथ में लिवाए हमद होगा, हमद का झंडा मेरे हाथ में होगा। और आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक के जितने इंसान हैं वो सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। जिस तरह आपका मुकाम है, आपका मर्तबा है कि आपका मुकाम सबसे बुलंद तर है। हमारे शेख, हमारे उस्ताद, बल्कि यूं कहिए कि इस वक्त जितने उलमा हैं उन तमाम के उस्ताद बराए रास्त या बिलवास्ता सब उनके शागिर्द हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह व नव्वरल्लाहु मरक़दह। अल्लाह करोड़ रहमतें बरसाए उनकी कब्र अथर पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया करते थे कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक के जितने इंसान हैं उन तमाम इंसानों की अकल एक जगह इकट्ठी कर ली जाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अकल सबसे ज्यादा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक सब इंसान अपने वरा, तक़वा, ज़ुहद में जो मुकाम रखते हैं, सफाई क़ल्ब, तहारत क़ल्बी में जो मुकाम रखते हैं, वो सब मिलके भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहारत क़ल्बी को नहीं पहुंच सकते। जितना पाकीज़ा और जितना साफ सुथरा क़ल्ब, ये दिल अल्लाह ज़ुल जलाल ने आपको अता फरमाया था, ऐसा साफ सुथरा क़ल्ब किसी को नहीं दी। और अल्लाह ज़ुल जलाल ने तो उसका इंतज़ाम किया कि 2 मरतबा, एक दफ़ा बचपन में और एक दफ़ा जब मेराज में गए थे, खुद क़ल्बे अथर का ऑपरेशन जिब्राईल से करवा के उसको धुलाया गया ताकि उसमें किसी किस्म की मैल ना हो, उसमें सिर्फ नूर भरा गया, जिस तरह खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। तो जिस तरह आपका मुकाम और आपका मर्तबा है और सबसे बुलंद तर है, मेरा और आप सबका ये ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद जिसका मुकाम है वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। मखलूक और खालिक में जो फर्क है वो सब जानते हैं। कुजा खालिक, कुजा मालिक, कुजा अला कुल्ले शैन कदीर और कुजा मजबूर और कुजा इबादत गुजार। दोनों में जमीन आसमान का फर्क। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम और इंसानों के कलाम में फर्क। हत्ता कि अंबिया का कलाम भी कुरान मजीद के मुकाबले में नहीं है। अगर आप बात समझ लें तो इसको समझने की कोशिश करें, उल्टा ना समझ लें। कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन आई है ज़हन में तो मैं कह देता हूं।
لیکن الٹا غلط نہ سمجھے. یہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں مسجد میں عصر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے سوال کیا کسی نے، مجھ سے سوال کیا کہ قرآن افضل ہے یا محمد رسول اللہ افضل ہے. اب دیکھیے سوال کتنا نازک ہے. قرآن افضل ہے یا محمد رسول اللہ افضل ہے؟ لکھتے ہیں کہ میں نے فوراً جواب دیا کہ قرآن افضل ہے، قرآن افضل. سائل خاموش رہا، میں بھی خاموش ہو گیا. میں سفر پہ تھا دراصل، گھر آیا تو میں اسی مسئلے پر میں نے غور کیا. جب غور و فکر کیا، دلائل کا جائزہ لیا، تو میں پھر اسی نتیجے پر پہنچا کہ قرآن افضل. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی صفت، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. اللہ کی کسی صفت کا مقابلہ مخلوق مل کے نہیں کر سکتا. ساری مخلوق بھی مل جائے تو اللہ کی کسی صفت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی ہر صفت کامل ہے اور مخلوق میں کمزوری ہی کمزوری. اللہ ذو الجلال نے بھی فرمایا نا، ثم من بعد قوت ضعفا، کمزوری ہے یا نہیں؟ اس وقت کوئی دوائی اثر کرتی ہے؟ بڑھاپا آ جائے، بیماری ہو جائے ساتھ بڑھاپے کے، تو جو بھی آپ اس کو دیتے رہیں کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، وہ ضعف ہی بڑھتا رہتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، یا اللہ انتہائی بڑھاپے سے مجھے بچا، کیونکہ اس وقت تو اپنے اعضاء بھی انسان ہلانے پہ قادر نہیں رہتا. اس لیے کجا مخلوق اور کجا اللہ کی صفت، اللہ کی صفت کا مقابلہ مخلوق میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ کر پاتا نہیں. اس لیے قرآن افضل ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اب مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے مخلوق میں سب سے افضل کلام کس کا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ کا. مخلوق میں سب سے افضل کلام کس کا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا کلام بھی، اور آپ خود فرماتے ہیں اوتی تو جوامع القلم، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوامع القلم عطا فرمائے، چھوٹے چھوٹے کلمات لیکن اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب وہ بہت گہرے، بہت وسیع. بات ایک ہوتی ہے اور اس کے مفہوم اور مطالب وہ بہت سارے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا وہی مقام ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقتاً اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں. یہ بنیادی بات سمجھے. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے تو کوئی رسول بھیجا ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. یہ کس نے حکم دیا ہے؟ حاکم کون ہے؟ اللہ ہے. انسان کون ہے؟ مخلوق ہے. زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا. چاند سورج ستارے کس کے ہیں؟ اللہ کے. یہ ندی نالے کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت کے. یہ ساری زمین پر جو بہار آئی ہوئی ہے یہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے. یہ سب اللہ ذو الجلال کی مخلوق ہے. یہ سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہے. جتنی بھی چیزوں پر ہماری نظر جاتی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اس مخلوق میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرات انبیاء اپنے اپنے وقت میں، اور ان میں سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس کی اطاعت اور فرما برداری کا ہم نے حکم نہیں دیا، بلکہ ہم نے حکم دیا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی تابعداری کرو. ہر رسول کے بارے میں یہ کہا ہے.
قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ کا کلام نہیں کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، لکھی لکھائی دی تھی انجیل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ صحائف ابراہیمی تھے تو وہ بھی لکھے ہوئے تھے، زبور تھی تو وہ بھی لکھی ہوئی تھی، لیکن قرآن اللہ ذو الجلال کے بول ہیں، اللہ نے بولے ہیں یہ الفاظ۔ اور کب بولے ہیں؟ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے، اس وقت سے یہ الفاظ بولے ہوئے ہیں، اور اس کو لکھوایا ہے قلم کے ذریعے، اور وہ کتاب لکھوایا لکھی ہوئی لوح محفوظ میں محفوظ۔ یہ ہے قرآن۔ اب نبی کو بھیجا تو نبی کو کس لیے بھیجا؟ کہ میرے نبی کی اطاعت کی جائے۔ اب کتاب بھی اللہ نے بھیجی ہے، رسول بھی کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ اب کتاب کی تو اطاعت کی جائے اور رسول کی اطاعت نہ کی جائے، مجھے بتلائیے یہ بھیجنے والے کا انکار کے مترادف نہیں؟ دونوں کو کس نے بھیجا ہے؟ رسول خود بنا ہے۔ رسول کو رسول کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ کتاب کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے نازل کی ہے۔ تو جس طرح کتاب کی اطاعت ہے، اسی طرح کتاب کے ساتھ رسول کی بھی اطاعت۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یہ تو نہیں کہ کتاب اللہ کا تو اقرار کیا جائے، کتاب اللہ کا تو اقرار کیا جائے اور حدیث رسول کا انکار کیا جائے۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، فرعون آیا، فرعون تھا، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال نے بھیجا، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، سمجھایا انہیں، اپنی بات بتلائی انہیں، اللہ کی توحید سے آگاہ کیا انہیں، لیکن فرعون اور اس کے ساتھیوں نے، قبطیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا اور مقابلے پر اتر آئے۔ اللہ ذو الجلال نے بالآخر حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکل چلو مصر سے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے، اپنے قبیلے کو، بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ نے سنا ہے علماء سے، صرف اشارہ کرنا مقصد ہے، دریا سے پار اللہ ذو الجلال نے انہیں نکھا دیا، 12 راستے بنا دیے اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، بعد نے لکھا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں تھی، اور 12 قبیلے تھے، اور وہ 12 قبیلے اپنے اپنے راستے پر آگے نکل گئے۔ اب پیچھا تعاقب کر رہا تھا فرعون تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بھگوڑے ہیں، میرے ملک کے بھگوڑے ہیں، ان کا پیچھا کرو، پکڑو ان کو اور مار دو، گردنیں اڑا دو ان کی، بغاوت کر رہے ہیں ہم سے۔ لیکن ہوا کیا؟ جو ہی سارے وہ قبطی اور فرعون اور اس کے لشکری سارے جب دریا کے اندر آئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے تھے، پانیوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا تھا، ڈیم بنائے گئے تھے، جس طرح ڈیم بنا کے پانی روک دیا جاتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے اپنے پاس ڈیم، وہ روک دیا اللہ ذو الجلال نے۔ لیکن جب فرعون اور اس کے حواری سارے کے سارے دریا میں آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا پانی کو، چلو چل بھائی۔ اب پانی چلا اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ سنا ہے آپ نے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ قصص بھی ہے، سورۃ شعراء میں بھی ہے، اور اسی طرح دوسری سورتوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں سے گزرنے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پاس آؤ اور 40 دن آ کے رہو، 40 دن میرے پاس آ کے رہو اور کتاب لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے پہاڑ پر جاتے ہیں، وہاں 40 دن گزارتے ہیں۔ قصہ مختصر، وہاں اللہ ذو الجلال انہیں کتاب عطا فرماتے ہیں، کتاب تورات لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ میں ساری باتیں نہیں کہہ رہا، صرف اپنی مقصد کی بات کہہ رہا ہوں
واپس آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون نے تورات کا انکار کیا تھا، فرعون نے تورات کے حکم کی نافرمانی کی تھی، فرعون نے تورات کے کسی حکم کا مذاق اڑایا تھا؟ تورات تو تھی ہی نہیں، تورات تو اللہ نے نازل کی ہی نہیں، کتاب اللہ تو نازل ہوئی نہیں۔ فرعون کا جرم کیا تھا؟ فرعون کا جرم تورات کو نہ ماننے کا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنے کا تھا؟ کیا جرم تھا فرعون کا؟ فرعون کا جرم تھا اور اس کے حواریوں کا جرم تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث نہیں مانی۔ بات سمجھے؟ انہوں نے کیا نہیں مانا؟ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث نہیں مانی۔ تورات تو اس وقت اللہ ذو الجلال نے دی ہی نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ کی کتاب حجت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول بھی حجت اور دلیل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول حجت ہوتے ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ کتاب حجت ہے ہی نہیں، حجت ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے کہ ہم نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا تاکہ کہ ان کی طرف اپنا رسول نہ بھیجا۔ کتاب کی بات ہی نہیں کی اللہ رب العزت نے، کتاب کی بات نہیں کی کہ کتاب نہ بھیجے، نہیں، فرمایا میں اپنا رسول نہ بھیجوں اور ان کو ہلاک کر دوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حجت قوم پر کیا ہے؟ کس سے ہوتی ہے؟ رسول سے۔ اللہ اکبر۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من اللہ۔ یہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ یہ اللہ کے رسول دلیل ہے، یہ اللہ کے رسول حجت ہے، اللہ کے رسول دلیل ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول کی اطاعت تو ہے اسی لیے کہ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ بھائی یہ سورج ہے، چاند ہے، ہوائیں ہیں، بارشیں ہیں، یہ سارا نظام کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ ذو الجلال کا حکم ہے، جس طرح اس حکم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اسی طرح گویا اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ جس طرح اللہ نے باقی چیزوں کو حکم دیا ہے، ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ تم کس کی اطاعت کرو؟ میرے رسول کی۔ رسول اللہ ذو الجلال کسی کو نظر آتے ہیں؟ اللہ دیکھے جا سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی تو اللہ ذو الجلال نے صرف اپنے انوار و تجلیات کی تجلی پھینکی تھی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا تھا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، وہ جل گیا تھا۔ ایک تجلی تھے۔ اللہ ذو الجلال والی کرام نہیں دیکھے جا سکتے، لیکن ہمیں عمل کا کیا پتا چلے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، حج کس طرح کرنا ہے، روزے کیا اس طرح رکھنے ہیں، نکاح کس طرح کرنا ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل کیا ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے۔ کیا یہ ساری چیزیں اللہ ذو الجلال نے آ کے بتلائی ہیں؟ اللہ نے ہمارے سامنے کی ہیں؟ یہ سارے کام کس نے کیے ہیں؟ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ نے کیے۔ آپ نے نمازیں پڑھی، فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم نماز پڑھو۔ آپ نے حج کیا، فرمایا جس طرح میں حج کرتا ہوں اسی طرح تم حج کرو۔ آپ نے زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ کی مثالیں دی، آپ نے روزے رکھوائے اور روزے کھلوائے بھی۔ بات سمجھے؟ اشارہ کر رہا ہوں، روزے کھلوائے بھی، روزہ توڑوائے بھی، روزے رکھوائے بھی۔ یہ سارے معاملات کس نے کیے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا ہے، اور انہوں نے آگے امت تک یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام کی پہنچائی ہیں۔ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا۔ مسلمان انسان، اس کے لیے عمل آسان کب ہوتا ہے؟ بات سمجھو، کب ہوتا ہے؟ جب اس کے سامنے ایک نمونہ ہو، جب اس کے سامنے ایک آئیڈیل ہو، ایک نمونہ ہو،
کوئی چیز تیار کی جاتی ہے کسی نمونے کے تحت، کوئی چیز تیار کی جاتی ہے کسی نمونے کے تحت، تو وہ نمونہ کون ہے؟ اللہ ذو الجلال تو نہیں ہے، اللہ ذو الجلال نمونہ نہیں ہے، بلکہ وہ نمونہ حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ کو نظر آتے تھے، جو صحابہ کرام کو نظر آتے تھے، وہ نمونہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ حضرت محمد رسول اللہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے مثال وہ کون ہے؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ آئیڈیل قابل قبول ہی نہیں ہے تو وہ نمونہ کیسا؟ بھئی جب وہ نمونہ قابل قبول نہیں ہے، ان کا عمل قابل قبول نہیں ہے تو وہ نمونہ ہے؟ تو قرآن نے کیوں کہا ہے کہ آپ نمونہ ہیں؟ اسی لیے تو میں نے کہا کہ رسول کا انکار حقیقتاً اللہ کا انکار ہے، حدیث کا انکار رسول کا انکار، اور رسول کا انکار اللہ کا انکار ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے رسول وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے میرے رسول کی اطاعت کرو، ورنہ حاکم تو اللہ، ان الحکم الا، حاکم کون ہے؟ اللہ حاکم ہے، اس مخلوق پر حکم کس کا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، ساری مخلوق کا، اور ہمارے امتحان کے لیے بھی جو حکم ہے وہ بھی اللہ ذو الجلال ہی کا ہے۔ اصل میں حکم کون ہے؟ حاکم کون ہے؟ کس کا ہے؟ حکم کس کا ہے اور حاکم کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک، ان الحکم الا للہ، الا لہ الخلق ولہ الامر، مخلوق بھی اسی کا اور مخلوق پر حکم بھی اسی کا۔ ہمارے اوپر بعض ایسے معاملات ہیں جس میں ہم بے بس ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے جائیں گے، اپنی مرضی سے بیمار ہوتے ہیں اور تندرست ہوتے ہیں، یہ سارے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، پیدائش کے بھی اور موت کے بھی۔ انسان مرنا چاہتا ہے؟ کوئی اس دنیا سے جانا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں جانا چاہتا، لیکن جب وقت آتا ہے انسان چلا جاتا ہے۔ کس کے حکم سے جاتا ہے؟ اللہ کے حکم سے جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب آتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے، اللہ کے مقرر وقت پر آتا ہے، اس میں تقدیم تاخیر بھی نہیں ہوتی، اس کے مطابق آتا ہے۔ لیکن جب یہ شعور اس نے پکڑا تو پھر اس کو اللہ نے حکم دیا اب تم یہ کرو، اب تم یہ کرو، اب تم یہ کرو۔ اب اس کرنے میں ہمارا امتحان ہے، اس کرنے میں کیا ہے؟ ہمارا امتحان ہے کہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وہ اطاعت اور وہ فرما برداری اللہ کی ہے حقیقتاً، لیکن کس کے ذریعے ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کس کی اطاعت کرتا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اب اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَإِنَّهُمْ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، کہ ان پر ہاتھ محمد رسول اللہ کا تھا، یہ میرے حکم سے تھا، اس لیے حقیقتاً وہ بیعت میرے ہاتھ پر تھی۔ اللہ کے رسول پر بیعت تو اللہ نے اپنے ساتھ تعبیر کیا۔ اللہ کے رسول نے بدر میں مٹی کی لی، کفار کی طرف پھینکا، اور کفار کی آنکھوں میں وہ سب کی آنکھوں میں وہ پڑا۔ یہ ڈالنے والا کون تھا؟ اللہ۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے عرفات میں نہیں، وہاں تو نماز کے وقت اکٹھے تھے، میدان منا میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ہم خیموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم کہاں بیٹھے تھے؟
اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے تھے، اور ایسا ہوا جہاں بھی بیٹھے تھے، منا میں ہم جہاں بھی بیٹھے تھے، ابو داود میں ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے کانوں کو اللہ نے کھول دیا ہے اور ہم سب کے کانوں میں یکساں نبی علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے۔ قرب یعنی دور اور نزدیک ہونا، یہ کوئی فرق نہیں تھا کہ قریب والے تو اونچی آواز سے سن رہے اور دور والے آہستہ آواز سے نہیں، سب کے کانوں میں یکساں آواز پڑ رہی تھی۔ یہ کون پہنچانے والا تھا؟ اللہ پہنچانے والے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے رسول کی اطاعت، وہ کس کی اطاعت ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقتاً اللہ کی اطاعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ اللہ کے کیا ہے؟ سفیر ہیں۔ رسول اللہ اللہ کے کیا ہیں؟ سفیر ہیں۔ اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں، اللہ ذو الجلال کے پیغمبر ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اپنے ملک کی۔ یہ چند مہینے پہلے وہ جی فلاں ملک فرانس تھا نا جی، ہاں، اس کے سفیر کو نکال دو، اس کے سفیر کو نکال دو، اس نے گستاخی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بالکل ٹھیک تھا مطالبہ، لیکن گورنمنٹ نے نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ وہ کہتے تھے اگر سفیر کو نکالا تو گویا سفیر کو نہیں نکالا، ہم نے سارے فرانس کو نکالا۔ یعنی بائیکاٹ ایک سفیر کا نہیں بلکہ سارے ملک کا بائیکاٹ، اس ملک سارے ملک سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ سفیر سے تنہا ایک آدمی کا نکالنا نہیں، یہ آج بھی ہے اور یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھا۔ دو آدمیوں میں مونچھیں رکھی بڑی بڑی، نبی علیہ السلام کے سامنے آئے، فارس سے تھے، ایران سے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ایران سے۔ کس نے بھیجا ہے؟ ہمارے رب نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے مونچھیں کٹانے کا۔ وہ کہنے لگے ہمارے رب نے حکم دیا مونچھیں بڑھانے کا۔ آپ نے فرمایا اگر تم سفیر نہ ہوتے تو تمہاری گردنیں اڑا دیتے۔ سفیر کا یہ احترام اسلام نے سکھایا ہے، بات سمجھو یا نہیں؟ اسلام نے سکھایا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے حکمران افغانستان کے سفیر کو پکڑ کے آپ ہی اپنے ہاتھوں سے ان کے قیدی بنا رہے تھے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ اشارے پہ اکتفا کرتا ہوں، ہمارا حال یہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سفیر کو آپ نہیں نکالنے پہ قادر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بغاوت کے مترادف ہے، اسی طرح رسول کی نافرمانی جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کی نافرمانی حقیقتاً اللہ سے بغاوت کے مترادف ہے۔ بات سمجھے؟ وہ اللہ سے بغاوت کے مترادف ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، وہ رسول کی نافرمانی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا کیا؟ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے کہ آپ یہاں بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ اب پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ پڑھتے رہے، 16-17 ماہ گزر گئے۔ 16-17 ماہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور آپ کی چاہت اور آپ کی خواہش کے مطابق کہ آپ بیت المقدس سے منہ موڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہودیوں نے بھی منافقوں نے بھی، کہ ان کا قبلہ ہی نہیں بدلتا، ان کا قبلہ ہی نہیں ٹھیک رہتا، پہلے کسی اور قبلے کی طرف، اب کسی اور قبلے کی طرف، کل کلا پتہ نہیں کوئی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھنے گے، ان کا کیا اعتبار ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے وہاں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ بات سمجھے؟ یہ منافقوں نبی علیہ السلام کی اطاعت یہ
گویا مومن اور منافق کے درمیان حد فاصل ہے. مومن اور منافق کے درمیان رسول اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ حد فاصل ہے. مومن اللہ کے رسول کا اطاعت گزار ہوتا ہے اور منافق اللہ کے رسول کا اطاعت گزار نہیں ہوتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، تو منافق جو ہے نا وہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. وہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے. وہ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اطاعت اور فرما برداری اللہ کے رسول سے نہیں کرتے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ. ہم نے یہ حکمت عملی کیوں اختیار کی؟ ہم نے یہ حکمت عملی 15 16 17 مہینے تک پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھائی اور اس کے بعد حکم دے دیا بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا. یہ حکمت عملی اختیار کیوں کی؟ فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول کا تابعدار کون ہے. بات سمجھے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول کا تابعدار کون ہے. بہت سی باتیں ہیں کہ رسول اللہ نے حکم دیا، قرآن اس کے بعد نازل ہوا. حضور نے حکم دیا، قرآن اس کے بعد نازل ہوا. مثال کے طور پر محدثین نے ذکر کیا ہے کہ معراج کی رات سے واپسی پر جبرائیل نے جہاں 5 وقت نماز پڑھا کے دکھائی، اسی طرح جبرائیل نے وضو کر کے بھی دکھایا کہ وضو سے پہلے، نماز سے پہلے وضو کس طرح کرنا ہے. لیکن وضو کا حکم کب ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. سورۃ المائدہ میں مدینہ طیبہ نماز کہاں تھی؟ مکہ مکرمہ میں. وضو کہاں تھا؟ مکہ مکرمہ میں. لیکن نماز وضو کا حکم کب ہوا ہے؟ مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام چاہتے یہی نہیں، اس کی اور بھی مثالیں ہیں. تفسیر کی ضرورت کے لیے وقت نہیں ہے، اور بھی اس کی مثالیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ ذو الجلال اگر چاہتے تو آپ کی تمام سنتوں کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا. تمام سنتوں کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا. لیکن ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں نہیں کیا؟ سنتیں علیحدہ قرآن میں، ان کا ساری سنتوں کا قرآن میں ذکر نہیں. صرف اجمالاً یہ کہہ دیا کہ میرے رسول کی تابعداری کرو، میرے رسول کی تابعداری میری تابعداری ہے، یہ فرما دیا. یہ اجمالاً تفصیلاً نہیں. کیوں کیا؟ اس لیے کیا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، پتہ چل جائے کہ رسول کا تابعدار کون ہے. پتہ چل جائے کہ رسول کا تابعدار کون ہے. اور یہاں یہ بات بھی دیکھیں کہ صرف حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت، جن کی تابعداری اللہ کی تابعداری، جن کی فرم برداری اللہ کی فرم برداری. لیکن اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ صحابہ بھی ہو، حتیٰ کہ تابعین ہو، اتباع التابعین ہو، ائمہ مجتہدین ہو، محدثین ہو، اولیاء کرام ہو، جو بھی ہے ان کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کی اطاعت نہیں ہے. بات سمجھے؟ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہے. یہ رسول کا اختصاص ہے، یہ رسول کا امتیاز ہے، یہ رسول کی خصوصیت ہے کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف حضرت محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ الطرق کلھا مسدودہ الا من اکتفا باثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت میں جانے کے سارے راستے مسدود ہیں
صرف وہ راستہ کھلا ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کھول کے گئے ہیں، صرف وہی راستہ ہے، باقی کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے اب اللہ کے رسول کی اطاعت ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو بابا ہی ہمارا نرالا ہے۔ حضرت بابا جی نے کہہ دیا، سائیں جی نے فرما دیا، حضرت شاہ صاحب نے کہہ دیا، بزرگوں نے فرما دیا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت میں ہی کیوں نہ ہو، حضرت صاحب نے فرمایا، حضرت صاحب۔ اور پھر ان کے فضائل اور محمد میں کیا ذکر کیے جاتے ہیں؟ وہ جی صبح کے وقت تو وہ جناب دھمال ڈالتے تھے، اور صبح کے وقت اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ میرے بندے دھمال ڈالتے ہیں یا مصلی پہ کھڑے ہو کے میرے سار سرگوشیاں کرتے ہیں؟ کیا کہا ہے؟ دھمال ڈالنے کا تو ذکر نہیں کیا، لیکن دھمال ڈالنے والوں پر ہم اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں، ڈھول ڈھمکا بجانے والوں پر اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں۔ اس ترتیب سے اگر دیکھا جائے اور سوچا جائے تو ہمارا آج کا رخ اللہ کے رسول کی طرف بہت کم ہو گیا، بلکہ بابوں کی طرف زیادہ چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کے رسول کا اختصاص ہے، خصوصیت ہے کہ آپ کی اطاعت ہی اللہ ذو الجلال والاکرام کی اطاعت، آپ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ کی جو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، وہ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں جس طرح قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال کا ایک حکم ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے، اسی طرح اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر کا حکم حدیث میں ہے، اور اللہ کے رسول کا جو حکم حدیث میں ہے اس کی اطاعت کا بھی وہی درجہ اور وہی مرتبہ ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن مجید میں جو آیا ہے اس کی تو اطاعت کی جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ تفریق اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کے مترادف ہے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں اپنے حبیب کا اطاعت گزار بنائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ ساتھ آپ کی احادیث مبارکہ کی عظمت کو سمجھنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی اور اسے اپنے ایمان اور عمل کا حصہ بنانے کی اللہ ذو الجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے کہ ممکن حدیث یہ برخوردار نے لکھا ہے، منکرین حدیث حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں، ایک پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تو اس کا کیا جواب ہے، اور دیگر اعتراضات۔ بات یہ ہے، پہلے تو یہ غور کریں، یہ سوچیں کہ اس حدیث کا انہوں نے انکار کیا ہے یا دوسری احادیث ہے ان کا بھی انکار کیا ہے؟ میرا سوال سمجھے؟ اگر تو اس ایک کا حدیث کا انکار کیا ہے تو یہ تو اس کا کہا جا سکتا ہے کہ ان کو اس کا فہم حاصل نہیں، سمجھ نہیں سکے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی احادیث ہیں 6000 کے قریب جو امام بخاری نے ذکر کی ہیں ان کو انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ کیوں برخوردار؟ ان کو تسلیم کیا ہے، آپ نے بھیجا ہے نا جی چٹ۔ ہاں چلیے انتظامیہ ہی ہو، سوال یہ ہے کہ ان حدیث کو وہ 6000 کو مانتے ہیں، وہ تو ان کو بھی نہیں مانتے، تو پھر اس پر اعتراض کا کیا مطلب؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تھی، پانی بھی بہہ پڑا تھا، یہ تو قرآن میں ہے، قرآن میں ہے نا، یہی لاٹھی پتھر پر پڑتی ہے وہ چل نکلتا ہے، یہی لاٹھی پھینکتے ہیں سانپ بن جاتا ہے، قرآن میں ہے، یہی لاٹھی پتھر پر مارتے ہیں 12 چشمے بن جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے نا، یہ مانتے ہیں تو پتھر کے جانے کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ سمجھے یا نہیں؟
پتھر اگر دوسرے کام کر سکتا ہے، میں باقی باتیں نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اور وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے، یہ تو پھر حدیث ہو جائے گی۔ میں نے تو قرآن کے حوالے سے ہی بات کی ہے کہ قرآن میں پتھر کے بارے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پتھر سے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مارنے سے ہی 12 چشمے نکل آئے تھے۔ آپ بھی لاٹھی سے پتھر پر مارے، دیکھیں کوئی پانی نکلتا ہے؟ پانی آپ کے مارنے سے تو نہیں نکلتا، یہ اللہ نے نکالا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اللہ نے حکم دیا اور پتھر نے پانی باہر لایا اور پتھر چل بھی نکلا۔ یہ چلا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ اشارہ ان کے حکم سے تھا، اشارہ ان کو تھا، حکم اصل میں پیچھے سے کس کا تھا؟ اللہ رب العزت کا۔ اللہ